मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में एक सानहा इछरा में पेश आया जिस हवाले में से आप सबको आगाही और मालूमात मिल गई होंगी। इस वाक़े के 5-6 पहलू हैं, लेकिन उनमें से 1-2 पहलू आपके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करेंगे। 2 बातें आज आपके साथ करनी है, एक इछरा सानहा के हवाले से और एक ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। जिस वक़्त सानहा इछरा शुरू हुआ, मैंने कभी अपनी बात नहीं की, लेकिन चूंकि इस वाक़े में बराह रास्त मेरा इनपुट भी शामिल था, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं। जिस वक़्त ये सानहे की इब्तिदा हुई, मुझे कॉल आई कि एक औरत है और उसके जिस्म के ऊपर एक ऐसा कपड़ा के जिसके ऊपर शक पड़ रहा है कि कुरान की आयत है और खालक वगैरह लिखा हुआ है, और यहां पे लोगों ने उसे घेर लिया है। तो लामा साहब मदद करें हमारी। गोया मेरे ही मकतबा फ़िक्र के लोगों ने मुझे कॉल की। मैंने अपनी जमात के कुछ लड़कों को वहां पे भेजा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। अभी वहां पे पुलिस की आमद नहीं हुई। वहां पे हकीकत में जिस पहलू को पूरा मुआशरा नजरअंदाज कर रहा है, सबसे पहले उस औरत की हिफाजत के लिए अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो वो दीनदार तबका था, और वहां के दीनदार दुकानदारों ने, दीनदार तालिब इल्मों ने, बाशऊर मुसलमानों ने उस औरत को सेफ किया, बचाया मजमे से, हजूम से। लेकिन मजमे अवाम है वो इकट्ठी होती चली जा रही है। हालात को इस तरह बढ़ता देखकर मैंने लाहौर की इंतजामिया और अमन कमेटी के मेंबरान से बराह रास्त रब्ता किया, और अपने मसलक के अमन कमेटी के मेंबरान को भी इस बात से आगाह किया, शकीलुर रहमान रासिब साहब को, राना अब्दुल मन्नान को, कि आप फौरी उस वो कुएं पे पहुंचे, नहीं तो लोगों ने औरत की जान ले लेनी है। और साथ ही लाहौर की इंतजामिया को कहा, इस औरत को अगर इसके कपड़ों के ऊपर कुरान पाक का कोई हरफ नहीं लिखा हुआ, इसके अलावा मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। आगे से इंतजामिया मुझे वीडियो भेजती है कि ये देखें जी, आप हमें कह रहे हैं छोड़ दे, मौलवी हमें जिंदा चबा जाएंगे, मौलवी ऐसे कर देंगे, आप हमारा साथ देंगे। मैं कहा अगर इसके कपड़ों के ऊपर कुरान नहीं लिखा होगा, सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं आवाज को बुलंद करूंगा मीडिया के ऊपर भी। और अभी भी आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर पर्चा ना काटा जाए, मैं कहा ना काटा जाए। उसी असना में जब हजूम बढ़ना शुरू हो गया और उन मजहबी और दीनी लोगों के हाथ से सूरत निकलती गई, तो उनको कहा गया 15 की कॉल चलाएं, पुलिस को बुलाए। पुलिस बाद में आई है, पुलिस बाद में आई है। ये 25, 30, 35 मिनट का वाकया इससे पहले का है, जिससे लोग गाफिल हैं। उस औरत को पहले 25-30 मिनट किसने बचाया है? इन्हीं अवाम में से दीन का शऊर रखने वाले और इल्म रखने वाले लोगों ने बचाया। ठीक है, उसके बाद पुलिस आई, उस ASP को भी सलूट है, और सबसे पहले मैंने ही उसको मैसेज किया कि आपको पर्चा नहीं काटना चाहिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप इसको महफूज हाथों में लेके जा रही हैं, उसको हिराजे तहसीन है। लेकिन वो जो पहले 20, 25, 30 मिनट अनसंग हीरोज हैं, वो जो हीरोज हैं असल, शहरबानो भी हिराजे तहसीन की मुस्तहिक है, और उसको भी दादे तहसीन बख्शनी चाहिए। लेकिन इस वाक्य का एक पहलू आपके सामने बड़ा उजागर किया गया। ये मौलवियों ने को हलवा पढ़ना नहीं आया, मौलवियों को जी हलवा लिखा हुआ था, इसलिए औरत पे बड़ा गुस्सा आया। इस तरह मौलवियों का और उलमा का मजाक उड़ाया गया। अल्लाह के बंदो, उसके कपड़ों को तो वो गलत रीड कर गया जो पढ़ा लिखा नहीं था। मौलवियों ही ने तो बताया कि ये नहीं लिखा, उलमा ही ने तो आपको बतलाया। ठीक है, ये बात आपको दीन और इस्लाम को गाली देना मुश्किल लगता है, आप मौलवी को गाली दे के अपने दिल को राजी कर लें। लेकिन जिस वक्त मुआशरे को शाबाश देने का वक्त हो और हिराजे तहसीन देने का वक्त हो, उस वक्त उसको बुरा भला कहना भी तासुब की इंतहा है। ये लिबरल माफिया और मोहब्बती माफिया के गिद्ध जो लाशों को नोचने और बम्बोड़ने वाले हैं और लाशों के सौदागर हैं और उन लाशों से पैसे बटोरने वाले हैं, इनको सबसे बड़ा दुख इस सानहे में ये है, औरत बच क्यों गई है। औरत मर जाती तो फिर मौलवियों की सही क्लास होती, फिर मौलवी। अल्लाह के बंदो, उठाओ वीडियो। उस वाक़े में जितने लोग मुश्तइल हैं, उनमें से किसी के चेहरे पे सुन्नत रसूल मौजूद नहीं है, वो अवाम है।
وہ معاشرہ ہے، آپ نے معاشرہ ایسا کریٹ کیا۔ مولویوں کے اوپر الزام، مولوی اس ملک میں 75 سال سے آرمی چیف نہیں بن سکا، چیف جسٹس نہیں بن سکا، وزیر اعظم نہیں بن سکا، صدر نہیں بن سکا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نہیں بن سکا، پھر بھی مولوی ذمہ دار ہے۔ جی ہر برائی کی جڑ مولوی ہے۔ اللہ کی قسم معاشرے میں جتنا امن، جتنا امان، جتنی نیکی کی شاعر اور اقدار موجود ہے، اللہ کی قسم یہ جو معاشرے میں کچھ نہ کچھ نیکی باقی ہے، یہ مولویوں کی مرہون منت ہے۔ آپ تو اس معاشرے کو جو بنانا چاہتے ہیں ہم نے دیکھ لی ہے۔ آپ تو لاشیں بھمبوڑنے والے گدھ ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس عورت کو سیب پیسے دیا ان کے اوپر لعنت ملامت کی جا رہی ہے، اور بعد میں اس اے ایس پی کی اتنی بڑی قربانی اور دلیری کہ عوام کے منہ میں سے اس عورت کو نکال کے لے گئی، یا اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس نے اس عورت سے معذرت کیوں کروائی ہے۔ یہ ہمارے لبرلز کی سوچ ہے۔ ان کو موب مینٹیلٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں مینجمنٹ اور وقوع پہ موجود کوئی افسر یا دیندار عالم لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر چند حرف کسی کے منہ سے نکلوا لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کو کنٹرول کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، جب ہم نے یہ بات کہی کہ عورت کو ان کپڑوں کو پہنتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کیوں کرنی چاہیے، احتیاط کیوں کرنی چاہیے، جب اس میں ہے ہی کچھ نہیں تو احتیاط کس چیز کی، جب جائز ہے تو احتیاط کس چیز کی، یہ اس کو کہتے ہیں جہالت، اس کو کہتے ہیں غفلت۔ احتیاط کا جو حکم شریعت میں ہے، آپ نے سب نے اس بات کا جواب دینا ہے۔ احتیاط کا جو حکم شریعت میں ہے وہ حرام چیزوں کے بارے میں کہ حلال چیزوں کے بارے میں؟ حلال چیزوں کے بارے میں۔ افسوس کہ اسلام کی فقہ کا پورا ایک باب ہے احتیاط اور شکوک سے بچنا اور اجتناب کرنا شبہات سے، وہ پورے کا پورا باب کن ابواب میں ہے؟ حلال چیزوں کے بارے میں۔ 100% حلال چیز بھی ہو اگر معاشرے میں وہ قابل قبول نہیں ہے تو اس کو نہیں کیا جائے گا، اس کو احتیاط کہتے ہیں، اور اس کو نہ کرنا باعث ثواب ہے، اگرچہ حلال کیوں نہ ہو، باعث ثواب ہے۔ ہم نے احتیاط کا چیپٹر کلوز کر دیا۔ یہ مولوی کہہ رہے احتیاط جب ہے، آپ عام معاشرے کے احساسات اور جذبات کو نہیں دیکھتے کہ ان کے دل میں قرآن پاک کی خطاطی کے حوالے سے احساسات ہیں، پوری دنیا میں قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کے تحفظات ہیں، اور وہ رسم الخط قرآن پاک کے خلق نامی لفظ سے ملتا جلتا ہے، تو اگر وہ احتیاط کر لی جائے تو اس میں حرج کیا؟ کوئی ہے حرج؟ یہ جان بوجھ کے کہتے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جیسے میں نے کہا، میں انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں، اے ایس پی کو بھی شیلڈ ملنی چاہیے۔ اور اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، حیران رہ جائیں گے، جب یہ عورت کا لباس سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو چند لبرل مافیا کی اور محبتی آنٹیوں نے کلمہ طیبہ کا پرچم ایک عورت کے اوپر لگا کر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ سعودیہ کی خاتون ہے، یہ سعودیہ سے جی تشدد آیا تھا، وہ خود اپنے جھنڈے کو اپنے جسموں پہ لٹکا کے ملکہ حسن کے اندر شریک ہے۔ یہ لبرل مافیا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتی ہے، وہ بھی سعودیہ کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ وہ عورت سعودیہ کی نہیں ہے، سعودیہ سے جا چکی ہے، سعودیہ سے جا چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سعودیہ کے خلاف ہیں اور ملک سے نکل کر سعودیہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اور ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو بتلا دیتا ہوں، اگر سعودیہ اس قسم کے تشدد کو پروموٹ کر کے خود ایسے اعمال کرتا، ہرگز یہ بات نہیں، نہ سعودیہ نے تشدد کو پروموٹ کیا، نہ سعودیہ خواتین نے کلمہ طیبہ کا جو پرچم ہے وہ پہنا۔ وہ سعودیہ کے خلاف عورتیں ہیں جو سعودیہ سے جلا وطن ہو چکی ہیں، سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکتی، ان عورتوں کا کام ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تشدد سعودیہ سے آیا ہے تو کل سعودی سفیر نے اس بچی اے ایس پی کو بلا کے اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ آپ نے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ تو میں انتظامیہ کو کہتا ہوں اس عورت کو بھی، اس اے ایس پی کو بھی شیلڈ ملنی چاہیے، اور ان دیندار طبقوں کو اور ان علماء کو بھی شیلڈیں دینی چاہیے جنہوں نے سب سے پہلے آپ کے شانہ بشانہ یہ بات کی۔ اور میں
میں تو اس سے بھی اگلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہاں ایک طبقہ فکر کے کچھ لوگ ہیں متعصب، کچھ ہیں شدت پسند، اس سے انکار نہیں ہے، اور ان سے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ خطبات میں گزارش کی، اللہ کے بندو وہابی اہل حدیث دیوبندیوں کو گستاخ کہہ کے لوگوں کے ذہن میں زہر مت برو. کوئی اہل حدیث امام مسجد ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، کیا وہ قرآن پاک کو جلا سکتا؟ قرآن کے اوپر عمل کرنے والا جس کی کل زندگی قرآن اور حدیث ہو، وہ قرآن پاک کو جلائے گا؟ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. تو پولیس اور انتظامیہ یہ بھی فیصلے کرے. وہ مقدمات جن میں بیچارہ کوئی امام مسجد اوراق کو تلف کر رہا ہے، اور اوراق کو تلف دفن کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، بہا کے بھی کیا جا سکتا ہے، اور جلا کے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ موقف موجود ہے نا علماء کا جلانے کا. تو اوراق جلاتے جلاتے اگر ایک جگہ قرآنی آیت لکھی تھی وہ بھی جل گئی، اس کے اوپر توہین قرآن کے مقدمے، اور 20 دنوں سے کئی ماہ جیلوں کے اندر وہ لوگ بے گناہ جلتے رہے، گلتے رہے، سڑتے رہے. تو انتظامیہ یہ بھی تو فیصلہ کرے. بہت اچھا کیا ہے اس عورت کے شانہ بشانہ علماء کھڑے ہوئے، دیندار طبقے کھڑے ہوئے. لبرل مافیا کو تو صرف یہ افسوس ہے بچ کیوں گئی ہے، بس بچ کیوں گئی. اللہ کے بندو یہ بچ گئی ہے تو خراج تحسین معاشرے کو پیش کرنا ہے کہ اس وقت بھی معاشرے کو گالیاں نکالنی ہیں. عجیب ان کا الٹا ہی گورکھ بندہ. تو پھر وہ جو مقدمات ہیں ان کو بھی خارج کیا جائے. جو اہل حدیث دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء کے اوپر اس بنیاد کے اوپر قائم ہے جی انہوں نے معاذ اللہ قرآن جلایا، کوئی جلا سکتا ہے؟ نہ اس طرح نہ کریں. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت آپ کو یاد ہوگا فیروز پور روڈ کے اوپر 2 حفاظ قرآن کو عیسائیوں نے جلایا تھا تو مسلمان ان کا گرجا جلانے لگے تھے، تو اہل حدیث نوجوانوں نے ان کو جلانے سے روکا تھا. جس وقت سانحہ جڑا والا ہوا آپ کے سامنے اس منبر سے سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ عیسائی کو اگر کسی کو بھی شیلٹر چاہیے، کھانا چاہیے، اہل حدیث مساجد و مدارس کے دروازے ان کے لیے کھلیں. آپ سمجھتے ہیں علماء تشدد پھیلاتے ہیں؟ یہ معاشرے کے اندر تشدد آپ نے پھیلایا، آپ کی سیاست پھیلا رہی ہے. آپ ایسے مافیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ کسی پولیس افسر کے سر کے اوپر گرتا ہوا دوپٹہ سیدھا کریں آپ کو یہ تحفظات لاحق ہو جاتے ہیں. یہ جی پرسنل سپیس میں مداخلت کی ہے. اور اگر صوبیہ خان کے اوپر جوتوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ KPK میں حملہ ہو آپ میں سے کسی لبرل مافیا نے، تب عورت بھول گئی. اس عورت کو تو اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رکھا گیا، حتیٰ کہ آسیہ ملونہ کو ایک تھپڑ نہیں پڑا، قانون کے دائرے میں لایا گیا، اس عورت کو بچایا گیا. آپ تو ایسے مافیا سے تعلق رکھتے ہیں جب عورت کو جوتے بھی مارے جائیں تو آپ کا ضمیر نہیں جاگتا. ایک بات تو یہ کہنی تھی کہ یہ بھی اس واقعے کے چند اینگلز ہیں جو عوام بالکل فراموش کر چکی ہے، جس کے جی میں آتا ہے مولوی اور دیندار برا بلا کہنا. اور دوسری بات، وقت تھوڑا رہ گیا، مختصر کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پہلے ہی دن ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے گفتگو کی. ایک بات سمجھ کے جائیے گا، آج سب سے پہلے حکومت پنجاب، حکومت پاکستان ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن تعریف متعین کرے، تاکہ یہ جو لبرل اور سیکولر اور محبتی مافیا علماء کے بارے میں یہ کہتا ہے یہ جی مولوی اور دیندار مخنث اور ہجڑے کے حقوق کے خلاف ہے. اللہ کی قسم کوئی عالم دین، کوئی دین کا طالب علم ہجڑا ہو، مخنث ہو، خواجہ سرا ہو، جسمانی طور پہ ڈسیبل لوگ، جسمانی طور پہ بیمار لوگ، ان کے کسی بھی حق کے خلاف نہیں ہے. ان کو ہر انسانی حق ملنا چاہیے. ہر انسانی حقوق کی آواز بھی اٹھاتے ہیں، علاج معالجے کی سہولتیں کی آواز بھی اٹھاتے ہیں، ان کو نوکریاں دینے کے بھی ہم قائل ہیں. ہمارا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف نہیں سمجھنا بس مولویوں کو برا بلا کہنا ہے. عوام کو گمراہ کیا جاتا مولوی ہجڑوں اور مہنسوں کے خلاف. ٹرانسجینڈر کی جو تعریف ہے اصلاً جس معاشرے سے آپ نے اس کو امپورٹ کیا ہے وہاں پہ کیا ہے یہ ہمیں بتائیے. اور کیا آپ ٹرانسجینڈر کو پاکستان میں وہی کہتے ہیں؟ تو پھر علماء خلاف ہیں. یہ تعریف کیا ہے ٹرانسجینڈر کی اصلاً؟ یہ بھی سمجھ لیجیے. ایک انسان 30 سال اور 40 سال مرد بن کے گزار چکا ہے، ایک رات سویا ہوا ہے، اس کے دماغ پہ ایسا خبط اور مرض اور عارضہ لاحق ہوا ہے، صبح اٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہا ہوں.
اس بندے کا دماغی آپریشن ہونا چاہیے، دماغی علاج ہونا چاہیے، یا اس کو یہ رائٹ دینا چاہیے، یا اپنی جنس بدلوا لے، نادرہ کے پاس جائے، ہو مرد، 5 بچوں کا باپ ہو، اپنے آپ کو عورت لکھوا لے، جنس بدل کے عورتوں میں زندگی گزارنا شروع کر دے، اس کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو 40-50 سال 20-30 سال عورت ہے، فزیکلی بھی عورت ہے، بچوں کی ماں ہے، اچانک خبط آیا دماغ پہ، شیطان نے چھو کے ہفتی کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے میں مرد جیسی میرے اندر فیلنگ آ رہی ہے، اب میں نے مرد کی طرح زندگی گزارنی۔ شریعت کسی مرد کو عورت کا لباس پہننے کی اجازت نہیں دیتا، عورت کی طرح میک اپ، عورت کی طرح بناؤ سنگار، عورت کے زیوروں کی اجازت نہیں دیتا، تو مرد کو عورت بننے کی اجازت دے گا؟ پاکستانی معاشرہ اس ٹرانسجنڈرزم کو قبول نہیں کر سکتا۔ آپ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے، وقت آج ختم ہو گیا۔ پاکستان کے اندر اگر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے راہ روی کی آپ نئی راہیں کھولنا چاہتے ہیں کہ ایک مرد فزیکلی مرد ہو، دماغی مرض کا شکار ہو، نفسیاتی عارضے کا شکار ہو کے عورت فیل کر رہا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اب وہ عورتوں میں باقی زندگی بسر کرے اور اپنی جنس بدلا کے اور ناظرہ کے اندر اپنی شناختی کارڈ میں عورت لکھوا کے عورتوں کی سیٹوں کے اوپر بھی قبضہ کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔